बस 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 क्या परेशानी है? परेशानी पूछो, परेशानी पूछो। कुछ भी नहीं कहेंगे। परेशानी क्या? क्या परेशानी है? परेशान हो, मेरे पास आओ। मैं क्या मसला है, मुझे हल कराओ। क्यों नहीं रहना? क्यों नहीं? परेशान है। क्या परेशानी है? पहले तो एम्बुलेंस को कॉल करो यार, पहले तो एम्बुलेंस को कॉल करो। अच्छा अगले से पूछेंगे तो वैसे क्यों कर रहा है? बोला मैं दुनिया में नहीं रहना चाहता, मैं बहुत परेशान हूँ और मैं काफ़ी मुश्किल में हूँ, इसलिए मुझे दुनिया से जाना है और मुझे मरने दो। अब बयान तो था हमारा झूठ की अक़साम पर, तो मैंने कहा नहीं, आज हम खैर खाई पर बयान करते हैं, खल्क़ खुदा की खिदमत पर बयान करते हैं, मुसलमानों की हदीत पर। अगर चाहे हमारा ये मौजू है, इंशाल्लाह 4-5 दिन 3-4 दिन बाद आ जाएगा, लेकिन उसकी जगह फिर हम झूठ के बयान को ले लेंगे और इस तरह सिलसिला करेंगे। तो इस्लाम जो है फरमाता है, रब ताला फरमाता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु मन कान फी हाजति अखीही कान अल्लाहु फी हाजतिही। फरमाया मुसलमान मुसलमान का भाई है, मुसलमान दूसरे मुसलमान पर न जुल्म करता है, ना ही उसे किसी जालिम के हवाले करता है। और फिर फरमाया मन कान फी हाजति अखीही, जो अपने भाई की हाजत रवाई करे, अल्लाह उसकी हाजतों को पूरा फरमाता है। फरमाया मन फर्रजा अन मुस्लिमिन कुर्बतन फर्रजल्लाहु अन्हु बिहा कुर्बतन, जो किसी मुसलमान से तंगी दूर करे, अल्लाह ताला इससे तंगी दूर करेगा। और वो कौन सी तंगी दूर करेगा वो भी बयान फरमाया। फरमाया मिन कुरबी यौमिल क़यामती, क़यामत की तंगियों में से अल्लाह ताला उसके लिए एक तंगी दूर फरमाएगा। मुसलमान की मदद करना, मुसलमान की हाजत रवाई करना, मुसलमान की परेशानी में उसका हाथ बढ़ाना। आज ये जो वाक़या है 6 नंबर कब्रिस्तान का, कल को कहीं ऐसा ना हो कि 5E का भी वाक़या हो, मस्जिद अक्सा के अतराफ का भी वाक़या हो। इसलिए मस्जिदों के गेटों पर, मोहल्ले में, सड़कों पर, चौराहों पर, चौकों पर खड़े हुए भिखारियों की बजाय अपने मोहल्ले के गरीबों को ढूंढें, अपने मोहल्ले के पड़ोसियों को ढूंढें। अगर उसके घर में हाजत है ना, तो बगैर बताए उसको कुछ पहुंचाए। उस 6 नंबर कब्रिस्तान वाले को तो कुछ लोगों ने जाकर बचा लिया, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ वाला भी बच ही ना पाए। 4 के चुरंगी के पास पिछले रमजानों की बात है या आसपास की बात है, एक माई ने गले में फंदा लगाकर खुदकुशी की, बच्चों वाली थी, दुनिया से चली गई, बच्चे रुल गए। खुदकुशी हराम फेल था, वो उसने किया, अब उसको सजा उसकी मिलती रहेगी। लेकिन क्या मोहल्ले वाले, इलाके वालों के कान में जू नहीं की कि वो देखते कि मेरे मोहल्ले में क्या है? वैसे हर बात पर खबर होती है। क्या हम में से किसी को पता नहीं है कि हमारे मोहल्ले में क्या है क्या नहीं है? जो नया है, जो नहीं जानता, वो एक अलग दुनिया है उसकी। लेकिन जो मौजूद है, पड़ोसी है, मोहल्लेदार है, क्या पड़ोसी को पड़ोसी का पता नहीं है? लिहाजा होना ये चाहिए कि हर मुसलमान अपने मुसलमान भाई का ख्याल करे। मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हुए किसी भिखारी को 1 रुपया ना दे, कोई गुनाह नहीं है, बल्कि बस औकात में भिखारियों को देना जायज भी नहीं होता। चौकों चौराहों पर खड़े हुए भिखारियों को ना दिया, कोई जरूरत नहीं है। आपके मोहल्ले में कोई सफेद पोश है, गरीब है, मेहनती है, मजदूर है, कम आमदनी वाला है, उसको दे, उसको बताए भी ना। क्या जाता है कि किसी मुसलमान के घर से 5 किलो आटा, 2-4 दालें,
1-2 کلو تیل، گھی، یہ کسی دوسرے مسلمان کے گھر میں چلا جائے، کہ کچھ جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں جاتا ہے۔ اتنا تو ہمارا خرچہ ہو ہی جاتا ہے۔ اگر خدا نہ کرے ابھی بچہ بیمار ہو جائے، خود بیمار ہو جائے، بیوی بیمار ہو جائے، 10-15-20 ہزار تو لگے گئے نا، اتنی بیمار ہو جائے تو، ورنہ 2-4 ہزار تو لگ ہی جاتے ہیں۔ آج ڈاکٹر کے پاس جب 500 تو ڈاکٹر کی فیس ہے، تو کیا چاہتے ہیں کہ 1000-2000 روپے 3000 روپے خرچ کر کے ہم اپنے پڑوسی کے گھر بھیج دیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اجر بھی دے گا۔ فرمایا من فرج عن مسلم کربۃ، جو کسی مسلمان سے تنگی کو دور کرے، اللہ تعالیٰ اس سے تنگی کو دور کرے گا، اور وہ تنگی دور کرے گا۔ فرمایا من کرب یوم القیامت، قیامت کی تنگیوں میں سے تنگی دور کرے گا۔ اب آج کسی مسلمان کو ہم نے 2-3 ہزار روپے بھیج دیے، خرچ کر دیے اس پر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2-3 ہزار کی وجہ سے اپنی رحمت سے فضل فرماتے ہوئے قیامت کے دن جو پل صراط کی دہشت ہے اس سے بچا لے۔ بتائیں 2-3 ہزار نفع میں یا پل صراط کی دہشت سے بچنا نفع میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان کی مدد کرنے کی برکت سے اپنی رحمت سے فضل فرماتے ہوئے بلا حساب داخلہ جنت کر دیں، یہ نفع میں ہے یا کسی مسلمان کو 4 پیسے دے کر دینے سے بچا لینا نفع میں ہے؟ بہتر عقل مند وہی ہے جو درست فیصلہ کرتا ہے۔ اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیں، اپنے اطراف میں دیکھیں، جو غریب ہے، جو پتہ ہوتا ہے، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ دے دیں۔ انشاءاللہ آپ کا گھر تو چلتے ہی رہے گا، اللہ تعالیٰ برکت دے گا، آپ کو پڑوسی خوش ہو جائے گا، جو دل سے دعائیں نکلیں گی نا اس کے گھر سے، وہ آپ کو پھر پتہ چلے گا۔ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کے گھر میں بیماری نہیں جائے گی۔ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کے گھر میں سکون ہوگا۔ دل کا جو سکون ہے نا، اس کی خاطر لوگ گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، پاکستان ٹور پہ جا رہے ہیں، دنیا کے ٹورز پہ جا رہے ہیں، گھومنے پھرنے کے لیے جا رہے ہیں، 20 ہزار لگا کر، 50 ہزار، لاکھ روپے لگا کر خرچہ کر کے، صرف اس لیے کہ تھوڑا ذہن فریش ہو جائے۔ کسی مسلمان کے گھر کھانا پہنچا کے تو دیکھو تمہیں اس سے زیادہ سکون ملے گا کسی مسلمان کے گھر۔ لیکن یاد رکھیں بیکاری کو نہ دیں، یہ جو گھومتا پھرتا بیکاری ہے اس کو نہ دیں، یہ پیشہ ور بیکاری کو بالکل بھی نہ دیں۔ تو انشاءاللہ اس کی برکت یہ ہوگی کہ یہ بیکاری محنت کریں گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیکاری کو نہ دو کہ بھوکا مرے گا، جھک مارے گا، مزدوری کرے گا، اس سے بہتر ہے کسی سفید پوش کو دو کہ اس کی عزت بھی رہ جائے، اس کی مدد بھی ہو جائے۔ تو یہ لازمی عمل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من ساتر مسلما ساترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ کسی کو کچھ دے نا تو اس کو بتائے نا، جتائے نا، اس کو پہنچا دے، بس کسی ذریعے سے، کسی بچے کے ذریعے سے، کسی انکل نے دیا، کسی بھائی نے دیا، کسی چچا نے دیا ہے۔ اچھا گھر میں خواتین ہوتی ہیں، ان کے آپس میں دوستیاں ہوتی ہیں، باجی یہ میرے پاس کہیں سے آیا تھا، یہ دیتے تھے، بولنا ضروری ہے کہ ہم نے دیا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے نا، اللہ سے زیادہ کون دیکھنے والا؟ تو یوں اس طریقے سے مسلمان کی مدد کریں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی بندے کی اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو سیدھا سا نسخہ ہے، بجائے اس کے کہ ہم جا کر دوسروں کو تیسروں کو دکھائیں، اپنے آپ کو دل جلائیں، اپنے غم جنہوں لوگوں کو سنائیں، بہتر یہ ہے ہر ایک اپنی کیپیسٹی میں رہ کر اپنے پڑوسی کا کام خدمت کرے، انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی، معاشرہ حسین معاشرہ ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو کہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربة من قرب یوم القیامہ، فرمایا جو شخص
مسلمان کی دنیاوی تکلیف دور کرے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی اخروی تکلیف دور فرمائے گا۔ مزید فرمایا کہ من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی فرمائے گا۔ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی فرمائے گا۔ ہم ہر وقت یہ نہ رونا ہوتے ہیں کہ ہم تنگ ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم کیوں نہیں اپنے بھائی جو ہم سے کم آمدنی والا ہے، ہم سے غریب ہے، ہم سے محتاج ہے، ہم اس کو دے دیں۔ یہ سودا رب تعالیٰ سے ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو سودے بازی ہوتی ہے نا، وہ ایسی سودے بازی جس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ ہم دنیا کے جتنے بھی سودے کر رہے ہیں نا، ہر سودے میں کوئی نہ کوئی نقصان کا پہلو موجود ہے، لیکن رب سے جو سودا ہے نا، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ ایسا سودا ہے کہ اس میں ایتھینٹسٹی جو ہے وہ آپ ملین% آپ سمجھیں، اس کو کم نہ سمجھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ستر مسلما ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا جو بندہ کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ مزید فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ مزید فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ فرمایا فاجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم ملأ نزلت علیہم السکینۃ، فرمایا جو اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں جمع ہوتے ہیں، جیسے ابھی آپ جمع ہو، وہ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اس کا درس سیکھتے ہیں، ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ وَنَزَلَ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے ان پر اپنے سایہ کر دیتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ ایسے لوگوں کا اپنے فرشتوں کے درمیان مقرر فرشتوں کے درمیان ذکر کرتا ہے۔ فرمایا مَن بَدَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، فرمایا جس شخص کو اس کا عمل نفع دے گا اس کو اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ تو لہٰذا آج کی جو ہماری درس حدیث کی گفتگو تھی اس کو میں ختم کرتا ہوں اسی عرض کے ساتھ کہ اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیں، اپنے پڑوس میں دیکھیں، ہر ایک اسلامی آس پاس میں دیکھیں، جتنی گنجائش بنتی ہے آپ کی۔ ضروری نہیں ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ 5 کلو آٹا لے لیں، جناب 2-3 کلو دالیں لے لیں، نہیں لیں آپ 5 کلو آٹا، نہیں لیں 2-3 کلو دالیں، 1 کلو دال لیں۔ اچھا پیسے دے دیں، بہترین علاج پیسہ دینا ہوتا ہے، ہو سفید پوش ہو ضرورت مند، تاکہ وہ اپنی ضرورت کی کوئی چیز بھی خرید لے۔ کیا خبر اس وقت وہ اپنے بچوں سے شرم کے مارے مرا جا رہا ہو کہ ان کے کپڑے لوں، ان کے جوتے لوں یا ان کا کھانا لوں، تو اس کی جو گنجائش بن رہی ہوگی وہ کر لے گا۔ بہتر ہے لفافے میں ڈالیں، لفافے میں ڈال کے سفید پوشی کا پیپر اب رکھ جائے، بیگم کے ذریعے، بیٹی کے ذریعے، بھائی کے ذریعے، بچے کے ذریعے، یا خود ملاقات کر کے، یار یہ تحفہ کہیں سے میرے پاس آیا تو میں نے کہا آپ کو دے، وہ گھر جا کے کھولے گا، پتہ چلے گا پیسے، عزت بھی رہ جائے گی، عزت مجروح بھی نہیں ہوگی، اور آپ دنیا کو اعلان بھی نہیں کریں گے۔ تو بہترین عمل کریں، اچھے عمل کریں۔ رمضان ہمیں مساوات کا، بھائی چارے کا، محبت کا درس دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں، لہٰذا ضروری ہے ہر مسلمان اپنے بھائی کا خیال